मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ आपकी मेज़बान सहर शेख आपके सामने हाज़िर ख़िदमत है। मेरी जानिब से तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान में सबसे ज़्यादा अमीन, सबसे बढ़कर आदिल और पाक दामन और रास्तबाज़ थे। ये वो रोशन हकीकत है नाज़रीन के आपके बड़े बड़े दुश्मनों ने भी इस बात का एतराफ़ किया। चुनाचे ऐलान नबूवत से कबल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि तमाम अहले मक्का आपको सादिकुल वाद और अमीन के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से याद करते थे। और हज़रत रबी बिन ख़सीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मक्का वालों का इस बात पर इत्तफ़ाक़ था कि आप आला दर्जे के अमीन और आदिल हैं, इसलिए ऐलान नबूवत से पहले अहले मक्का अपने तमाम मुक़द्दमात का फ़ैसला और झगड़ों का फ़ैसला आपसे कराया करते थे और आपके तमाम फ़ैसलों को इंतहाई एहतराम के साथ बिला चूचरा तस्लीम किया करते थे और कहा करते थे कि ये अमीन का फ़ैसला है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत सबसे बढ़कर शाहिद अदल है। मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ कि कबीला कुरैश के ख़ानदान बनी मखज़ूम की एक औरत ने चोरी की। इस्लाम में चोर की सज़ा ये है कि उसका दायां हाथ पोंचों तक काट दिया जाता है। कबीला कुरैश को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्हें एक बड़ी फ़िक्र दामनगीर हो गई कि अगर ऐसा हो गया और उनकी ख़ानदान की औरत का हाथ काट दिया गया तो फिर उनके ख़ानदानी शराफत पर एक बदनुमा दाग लग जाएगा। ये सोच चारों तरफ जब फैली तो सब ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि किसी भी तरह से आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई ज़बरदस्त सिफारिश पेश की जाए कि जिससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत का हाथ ना काटें। चुनाचे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुंतखब किया गया और अशराफ़ कुरैश ने आप पर दबाव डाला और आपको बारगाह रिसालत में सिफारिश के तौर पर भेजा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बात सुनी तो आपकी पेशानी नबूवत पर जलाल के आसार नमूदार हुए और आपने कहा कि ए उसामा, तू अल्लाह की मुकर्रर करदा सज़ाओं में से एक सज़ा के बारे में सिफारिश करता है। और फिर इसके बाद खड़े होकर आपने ये खुतबा फरमाया कि ए लोगों, तुमसे पहले के लोग इस वजह से गुमराह हो गए कि इनमें जब कोई अमीर चोरी करता था तो वो उसको छोड़ देते थे और जब कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता था तो उस पर सज़ाएं कायम करते थे। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करेगी तो यकीनन मोहम्मद उसका हाथ काट लेगा। नाज़रीन किराम, ये है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदलो इंसाफ, जिस पर आज इंशाअल्लाह ताला हम रोशनी डालेंगे और इस पर कलाम करेंगी मेरी मेहमान जो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मेरी बहुत ही मोहतरम मेहमान, आइए आपकी उनसे करवाती हूँ मुलाकात। मेरी पहली मेहमान मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्हीं के साथ मौजूद है मेरी दूसरी मेहमान, इन्हें भी आप बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नाहीद अबरार साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए सादिया आपा, बहुत अहम टॉपिक है और दौरे हाजिर की अशद ज़रूरत भी है कि जहां हम देखते हैं चारों तरफ अफरा तफरी ही फैली हुई है। नाज़रीन किराम, उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज के इस टॉपिक से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि अदल क्या है, यानी अदल से मुराद क्या है और अदल इंसाफ में फ़र्क क्या है। मैं चाहूँगी आज इब्तिदा यहीं से की जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आपने बिल्कुल सही कहा सहरिश कि ये बहुत ही अहम टॉपिक है और बेशक दीन इस्लाम के अंदर तो हर मौजू ही इस कदर अहमियत का हामिल है, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके तहत पूरी सल्तनतें और रियासतें जो हैं वो चलती हैं। अदल का लुग़वी माना अगर देखा जाए तो अरबी के अंदर इसको बग़ैर किसी कमी और बेशी के चीज़ों को बांट देना या बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर देना या बराबर का मामला रखना, ये हम कहते हैं इसको अदल। ठीक, यानी कि जो बात भी करें वो सच्चाई पर मबनी हो, हक़ पर मबनी हो। कोई बात करें या कोई काम करें वो हक़ पर मबनी हो और सच्चाई पर मबनी हो। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, जैसा आपने भी कहा
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، اور آسمانوں کا کیا اور زمینوں سے لے کر اور آسمانوں تک پوری اس کی جو شہنشاہی ہے وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے اور قائم ہے، اور وہ تمام اپنی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں اپنی شہنشاہی کو پورے عدل اور انصاف کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہے، اور یہی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ بے شک اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے اور علم والے گواہی دیتے ہیں، اور وہی انصاف کو لے کر کھڑا ہے، قائما بالقسط۔ جہاں جہاں انصاف کی بات ہوئی ہے وہاں قسط کی بات ہوئی ہے یا مقسطین کی بات ہوئی ہے، یعنی جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں ان کو مقسطین کہا گیا ہے۔ ہم عدل اور انصاف کا فرق یہاں پر سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ انصاف جو ہے وہ نصف سے نکلا ہے، ٹھیک، نصف سے، جی، تو آپ انصاف جو ہے وہ دو چیزوں کا برابر برابر تقسیم کرنا یا تو انصاف کہلائے گا، اور اگر بہت ساری چیزیں یا بہت سارے افراد ہیں ان میں برابر کی تقسیم کی جائے گی تو پھر وہ مساوات کہلائے گا۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ انصاف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ دو کے درمیان ہو، مابین ہو، دو لوگوں کے مابین ہو۔ ٹھیک، جی۔ صحیح۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 42 کے اندر کہ اگر فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو یعنی مقسطین کو پسند کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اسلام نے عدل اور انصاف کا جو حکم دیا ہے وہ اخلاق ہو، معاشرت، اخلاقی کیفیات ہوں، معاشرت کے اندر ہو، کوئی بھی سیاست ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ عدل اور احسان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام معاملات کے اندر جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس پر رکھیں، قائم کریں۔ اور حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے سوا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 لوگ جو اللہ کے سائے میں آئیں گے ان میں عادل حاکم ہے، سبحان اللہ، جو کہ اللہ کے عرش کے سائے میں آئے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی کہ ہم عدل اور انصاف کے بغیر اپنے معاملات زندگی کو لے کر نہیں چل سکتے، اور خاص طور پر ایک ریاست یا ایک سلطنت عدل اور انصاف کے بغیر جب چلے گی تو بالکل اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور پھر وہ دکھائی بھی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کے حوالے سے، اور تذکرہ ہو رہا ہے دین اسلام کا اور چرچہ ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت بڑے بڑے فیصلے کیے، اور جن کو دیکھ کر آج بھی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ان فیصلوں کو دیکھ کر آج زمانہ اپنے تمام فیصلوں کو سیدھا کر سکتا ہے۔ جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ دیکھنا ہے، تو پھر ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ یقیناً ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اس کی رہنمائی ملتی ہے، قرآن کریم سے، یعنی قرآن کریم سے اس کی رہنمائی ملتی ہے اور حدیث مبارکہ سے۔ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ، کیا احکامات موجود ہیں ہمارے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سہرش عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اسی پر نظام کائنات کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل، آپس میں عدل کیا کرو، یہی خدا ترجیح سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ تمہارا اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور عدل کے قیام کے لیے میزان ترازو رکھا کہ انصاف میں بے معنی نہ کیا کرو، اور عدل کے متعلق حکم دیا کہ انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، اور جو لوگ دو لوگوں کے درمیان عدل کریں وہ بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा वो हुक्मरान होगा जो अदल इंसाफ करने वाला होगा, और सबसे ज़्यादा दूर वो हुक्मरान होगा जो अदल इंसाफ ना करता होगा। देखिए सहरिश, कायनात का सारा निज़ाम अदल इंसाफ के उसूलों पर कायम है। सूरज का अपने वक्त पर तुलू होना, सितारों का अपने वक्त पर नमूदार होना, अगर एक सैयारा दूसरे सैयारे के दायरे कुल में दाखिल हो जाए तो कायनात का सारा निज़ाम दरम बरहम हो जाए। इसलिए इसी तरह इंसानी जिस्म भी अदल इंसाफ का मरहून मन्नत है। अगर जिस्मानी आज़म में आपस में तवाज़ुन और एतदाल नहीं होगा तो इंसानी जिस्म के जो है आज़ा जो है बिगड़ जाएंगे, इंसान की सेहत ख़राब हो जाएगी, वो बीमार रहने लगेगा। अदल का तकाजा तो ये कि जैसे कि आपने कहा कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर रिश्ते में अदल इंसाफ का बोलबाला किया कि खुदा की कसम कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि जगह मोहम्मद की बेटी फातिमा भी होती तो मैं इसके हाथ कलम कर देता। तो इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है, इसी में निजात है कि हम दुनिया के हर रिश्तों में अदल इंसाफ को निभाएं, क्योंकि अल्लाह ताला अदल इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन, आज हम बात करें अदल इंसाफ के हवाले से, और हमें अपने बच्चों को ये बात सिखानी भी है और बतानी भी है। दौर हाजिर में जिन मामलात से हम गुज़र रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम देख रहे हैं कि हमें वो तमाम चीज़ें, यानी वो बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा, वो इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा कि जिस तरह से एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर चलना चाहिए। और सबसे पहले एक मुसलमान होने के नाते हमें सबसे पहले अपने, जब हम ईमान का जायज़ा लेते हैं तो उसको मजबूत करने के लिए इन तमाम चीज़ों का जमा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईमान जब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक आप इन तमाम क्वालिटीज़ को अपने अंदर शामिल नहीं करते। अगर किसी एक चीज़ की भी कमी होगी तो आपका ईमान कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ ईमान कमज़ोर होता है, आपको पता है शैतान का वार सबसे पहले वही होता है। और हमें शैतान से बचने के लिए ही बताया गया है, समझाया गया है कि मोमिन जब अपने सच्चे रास्ते पर चलेगा तो शैतान सबसे ज़्यादा उसके ऊपर वार करेगा। तो वहाँ हमें इन तमाम चीज़ों से, ये हमारे हथियार हैं, इनसे हमें लेस होना है, यानी हमें अदल इंसाफ सीखना है, हमें मसावात का तरीका सीखना है, हमें भाईचारगी का तरीका सीखना है, हमें झूठ से बचना है, हमें मुनाफकत से बचना है, हमें कीना से बचना है, हमें हसद से बचना है। इन तमाम चीज़ों, क्योंकि ये एक मुसलमान के, एक मोमिन के हथियार होते हैं कि जो उसके ईमान को ताकतवर करते हैं, तनोमंद करते हैं, वो सेहतमंद हो जाता है। और जब वो सेहतमंद होता है तो फिर वो शैतान के हर वार से निमटने के लिए तैयार होता है। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम जारी हो। सारी है मेरी पहचान है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान सहर शेख, मेरे साथ मौजूद है मेरी मेहमान मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा और प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अब्रार साहिबा। हम बात करें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अदल इंसाफ के हवाले से, और हम जानते हैं कि हमें तमाम रहनुमाई मिलती ही वहाँ से है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए एक ज़रिया, एक वसीला बना दिया, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयाते मुबारका। तो आप जब अपनी ज़िंदगी में तमाम लोगों के लिए वो रहनुमाई फराहम कर रहे हैं तो वो बदनसीब होता है कि जिसके पास वो इल्म हो, वो रहनुमाई हो, और वो उसको पाकर भी उस पर अमल ना कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो नसीब वाला बनाए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल कर सकें, और हमारे बुजुर्गान दीन ने जो तालीमात हम तक पहुँचाई हैं हम उन्हें लेकर आगे चल सकें। हम बात कर रहे हैं आप के अदल इंसाफ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अहमियत और फजीलत की भी बात करेंगे, और फिर ये भी जानेंगे कि इसके जो फ़वाइद हैं वो क्या हैं। जी सहरिश, अदल जो है ना, इसको उम्मुल फ़ज़ाइल कहा गया है, यानी तमाम फजीलतों की माँ, फजीलतों की जड़ उम्मुल फ़ज़ाइल कहा गया है। और हकीकतन यही है, जैसा आपने भी फरमाया था कि ईमान की जो कैफियत है वो बढ़ानी है, तो ये सारी फजीलतें जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाते हैं और इस इल्म को अपने अंदर लेकर आते हैं, लेकर चलते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के फिर एहसानात और उसके इनामात नाजिल होते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है ईदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि अदल करो क्योंकि ये तक़वा से करीब तर है। अदल तक़वा से करीब तर है। अब देखिए कि तक़वा की क्या अहमियत है कि हमें, हमारे ऊपर जितने नमाज़ें, रोज़े, ये तमाम जो माली और बदनी इबादतें हैं फ़र्ज़ की गई हैं, उनके लिए क्या फरमाया गया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा हासिल हो। तक़वा क्यों हासिल हो? क्योंकि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक तक़वे वाला ही सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है और इकराम वाला है। तो हमें तक़वा से सबसे करीब जो है वो, और उम्मुल फ़ज़ाइल जो है वो अदल है। इसकी ज़िद जो है वो जुल्म है। तालीमात नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में
عدل اور انصاف ہے، مساوات ہے، برابری ہے، بھائی چارگی ہے، اخوت ہے، یہ محبت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس قدر اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو ان کا جو اپوزٹ ہے وہ ظلم اور استحصال اور زیادتیاں اور ناانصافیاں، ان سب کو یہ چیزیں ختم کرتی ہیں، یہ جو تعلیمات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تمام انسانوں کو حق اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق اللہ نے دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو تمام معاشرتی زندگی کے اندر جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ان میں عدل اور انصاف اگر نہیں ہوگا، جیسے کہ دیکھیے حضور پنور علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور میرے قرآن پاک کا حکم ہے، سورہ نساء کی 3 نمبر کی آیت ہے کہ دیکھو تمہیں 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے، 4 عورتیں رکھ سکتے ہو تم، 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، لیکن فرمایا گیا کہ اگر تم کو اس کا اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو۔ کس قدر پیارا جو ہے وہ حکم ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں یہ۔ سورہ نساء کی 127 نمبر کی آیت کے اندر کیا فرمایا کہ حق اور انصاف کے ساتھ یتیموں کے ساتھ معاملات رکھو، یعنی یتیموں کے معاملے کے اندر بھی اللہ نے اپنا ڈر اور خوف جو ہے وہ رکھا ہے کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہو۔ اور پھر یہ وقت آ گیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت پڑھ کے سنائی گئی کہ ہر صحابی کے گھر کے اندر ایک یتیم بچہ ہوا کرتا تھا اور وہاں پر وہ اس کو لک آفٹر کیا کرتے تھے اس طرح سے۔ پھر سورہ انعام کے اندر 152 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کیا کرو۔ یہ ناپ تول ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اور آپ ہر وقت معاشرے کے، دیکھیے شاید جنس ہو وہ یا وہ آپ کا لباس ہو یا وہ کچھ بھی ہو، آپ مسلسل ایک خرید و فروخت کے اندر ایک اس میں ہے، تو جو بھی آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے ناپ تول کے اندر کمی اگر ہو رہی ہے، یعنی ناپ تول کی کمی بھی شمار آئے گی، وہ بھی عدل اور انصاف کے ساتھ، کیونکہ کمی بیشی جو ہے وہ اس کو آپ کو جواب دینا ہے، ایک ذرے کا جواب دینا ہے آپ نے اللہ کے حضور میں جا کر۔ تو یہ قرآن پاک کا عطا کردہ ضابطہ حیات ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی حضور پر نور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کر رہی ہے۔ یہی ہدایت ہے، یہی دین حق ہے، اور اس کو نہیں بھولے انسان کہ عدل اور انصاف کے بغیر چاہے چھوٹا سا قبہ ہو، اس کا جو سربراہ ہے، جو بڑا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے اپنے اس چھوٹے سے کنبے کو لے کے چلنا ہے، یعنی اس میں بھی عدل اور انصاف کو اس کو لے کر چلنا چاہیے تاکہ گھر کے مکینوں میں کسی قسم کا کوئی انتشار نہ آئے۔ اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور ہم بات کر رہے ہیں عدل و انصاف کے حوالے سے، تو یقیناً ہم بات کریں گے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ بحیثیت عادل اور منصف کیسے تھے، میں چاہوں گی تفصیلاً بیان فرمائیں۔ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں بھیجنے کا مقصد عدل حق کا قیام اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا۔ لاکھوں درود لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر عدل کے پھول کھلائے، صدق کی خوشبو پھیلائی اور ظلم و تشدد کو ختم کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ آقا کا عدل جو ہے وہ ایسا غیر متعصب ترازو ہے جس میں فرائض سے غفلت اور رعایت نہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جانبدارانہ فیصلہ نہیں کرتے، دونوں فریقین کی گفتگو سننے کے بعد فیصلہ کیا کرتے تھے، اور آقا کی عدالت میں امیر غریب کمزور طاقتور سب یکساں تھے، کسی میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں درست کر رہے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، دست مبارک کی چھڑی تھی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی صف سے باہر ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے کچوکا دیا اور ان کو صف کے اندر کر دیا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ مجھے بتائے، تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ مجھے ایک چھڑی سے کچوکا دیا تھا، اس وقت میں قمیض نہیں پہنا تھا، مجھے تکلیف ہوئی تھی اور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوراً قمیض اتاری اور اپنے پیٹے مبارک اس شخص کی طرف کر دیا
اور کہا کہ لو تم مجھ سے بدلہ لو، تو شخص نے مہر نبوت کو چوما اور پھر دوبارہ چوما کہ نہیں یا رسول اللہ بس یہی زندگی کی خواہش تھی کہ مہر نبوت کو چوموں اور سامان آخرت کروں۔ دیکھیے خولہ بنت قیس فرماتی کہ بنو سعدہ قبیلے کے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوریں قرض لیں۔ جب اس نے آ کر تقاضا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری سے کہا کہ تم یہ قرض ادا کر دو۔ تو دیکھیے اس انصاری نے اس کو خراب اور کم کھجوریں جو تھی قرض کے طور پر تھی ادا کر دی، تو اس شخص نے لینے سے انکار کیا۔ تو اس انصاری نے کہا کہ کیا تم یہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر سکتے ہو؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ ہاں میں یہ کھجوریں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر سکتا ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا کون ہوگا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ہاں مجھ سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا کون ہوگا اے خولہ، تم مجھے اچھی اور زیادہ کھجوریں واپس کر دو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مقروض سے قرض خواہ جب خوش ہو کر جاتا ہے تو جنگل کے جانور اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور جب دیکھیں کہ جب مقروض کسی قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ تھے، راستے میں قیام فرمایا تو کہا کہ ایک بکری کو زج کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بکری کو زج میں کروں گا، دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کا گوشت میں بناؤں گا، تیسرے نے کہا کہ کھانا میں بناؤں گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اس سالن یا اس گوشت کے لیے لکڑیاں چننا میرا کام ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر ہمارا جان و مال قربان، آپ کچھ مت لائیے گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب میں لوگوں کے ساتھ کسی سفر پہ رکھوں تو اپنے آپ کو جو ہے ممتاز رکھوں، عدل و انصاف کرنا میرا کام ہے۔ تو عدل انصاف پر کائنات کا سارا نظام قائم ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو، چاہے وہ پڑوسیوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہیں اور ان کے ساتھ وہ برابر کا سلوک نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس حال میں داخل ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ زمین پر گرا ہوگا۔ تو ہمیں زندگی کے ہر رشتے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر عدل و انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اتنی خوبصورت تفصیل جاننے کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ ہم سراسر غلطی پر ہیں اور اپنی زندگی میں ہی بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں تو شاید کچھ غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم اپنے گھر پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اپنے گھر سے ہی معاملات کو لے کر غلط چل رہے ہیں۔ اگر بیوی کو شوہر سے کسی چیز کے بارے میں توقع ہے کہ وہ میرے ساتھ انصاف کرے، یعنی اگر اس کے ساتھ اس کی ماں بہن بیٹی ہیں اور وہ ساتھ اپنے ساتھ کھڑی ہے تو وہ تب انصاف چاہ رہی ہے، اور اگر شوہر ہے تو شوہر کو یہ ہوتا ہے کہ بیوی میرے ساتھ انصاف کرے، تو دونوں کو اس بارے میں اچھے طریقے سے سوچنا ہوگا، کیونکہ دونوں گھر کا اہم رکن ہے اور دونوں ہی گاڑی کے وہ 2 پہیے۔ اگر آپ میں کوئی غلط ہوں تو میری ضرور اصلاح کیجیے گا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک غلط چلے گا تو دوسرا خود بخود غلط پٹری پر آ جائے گا، اور جب گاڑی صحیح نہیں چل رہی ہوتی تو پھر باقی تمام معاملات خود بخود ہی خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا اسٹیشن ہی غلط ہو گیا، آپ کی منزل ہی غلط ہو گئی، آپ ٹریول ہی غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ لازم ہے کہ جب انصاف کی بات آئے تو اگر بیوی شوہر سے تقاضا کر رہی ہے تو بیوی کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا تقاضا کر رہی ہے، اور شوہر کو بھی دیکھنا ہے کہ بیوی جو تقاضا کر رہی ہے آیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کی اصلاح کرے، اور اگر اصلاح نہیں کر سکتا تو جس طرح سے حکم دیا گیا اس طرح سے ان تمام احکامات کی پیروی کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں کہیں پروگرام میں مزید ہوا تو میں بہت سارے سوالات میرے پاس خواتین کے آتے ہیں، میں ان کو سنتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان پہ جوابات دیے جائیں، لیکن ہمارے ٹاپکس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، ہم ان کو جواب نہیں دے پا رہے ہوتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت بھی، آج بھی صبح میری ایک بہن سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت ساری باتیں مجھ سے کی جس میں شوہر اور بیوی کے آپسی تعلقات کے حوالے سے یہی معاملات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف جو ہے وہ نہیں کر پا رہے وہ ایک رشتے کے ساتھ۔ تو یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے، کیونکہ اگر عدل و انصاف سے کام نہ لیا جائے تو معاملات میں کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ جانیں گے ہم اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے بات کی کہ اگر معاملات میں عدل و انصاف سے کام نہ لیا جائے تو معاملات میں کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے یقیناً آپ کو پروگرام دیکھنا پڑے گا، اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے میری مہمان۔ میں چاہوں گی میرے سوال کا جواب محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ دیں، اور آپ لوگ بھی سوال کو غور سے سنیے گا۔ جی، اگر معاملات میں عدل و انصاف نہ ہو تو کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟
دیکھیے انسان جو ہے نا وہ آپس میں انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت اور اس کی جو طبعی ضرورتیں ہیں وہ اس طرح سے بنائی ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ جہاں عدل اور انصاف نہ ہو، دیکھیے حضور پر نور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس ذمہ داری کا سوال ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ حاکم اور سربراہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنی رعیت کا، تو اس سے اس کا سوال ہوگا۔ اسی طرح سے شوہر یا باپ ہے، مرد ہے جو گھر کا، اس سے گھر والوں کی ذمہ داری اس پر ہے تو اس کا سوال ہوگا، اور آقا جو ہے اس سے غلام کا سوال ہوگا، اور غلام جو ہے اس سے سوال ہوگا آقا کے مال کی اس نے کتنی حد تک حفاظت کی اور اس کا حق ادا کیا۔ تو یہاں ہر شخص جو ہے وہ جواب دہ ہے، اور وہ معاشرہ جہاں پر عدل اور انصاف نہیں ہوتا، حقیقتاً معاشرے کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے فلاح و بہبود رک جاتی ہے، بلکہ ایک برائی جو ہے وہ اتنی برائیوں کو جنم دے دیتی ہے، ایک چیز سے انسان دوسری کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے اس معاشرے کے اندر بھکاری ہی بھکاری نظر آئیں گے، لوٹ مار کرنے والے نظر آئیں گے، ناپ تول میں کمی کرنے والے نظر آئیں گے، چور نظر آئیں گے، ڈاکو نظر آئیں گے، جھوٹ، خیانت اور بدکاری اور ریاکاری اور بہتان، جتنی اخلاق رذیلہ ہیں وہ سارے معاشرے کے اندر پھیل جائیں گے۔ اچھا، اور ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایک برائی کی طرف جاتا ہے اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اللہ کے حضور جواب دینے کی جو وہ کیفیت ہے وہ نکل جاتی ہے، اور کوئی کام اور کوئی بات جو ہے وہ پھر سچائی کی کسوٹی پر نہیں پرکھتا، وہ ہر چیز عدالتوں میں بھی جھوٹ ہوگا اور جھوٹی گواہیاں ہوں گی، ادب اور آداب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، چھوٹے بڑے کا فرق جو ہے وہ مٹ جائے گا، رشتوں کے تقدس پامال ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کو اکثر یہ چیز نظر آئے گی، آپ گھر کی بات لے لیجئے نا کہ بیوی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے اور وہ شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ چاہے کتنی خدمت کرے، کتنا ہی اس کا خیال رکھے، لیکن یہ اس کا عدل نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ پھر بھی جو ہے وہ ظلم کرے یا اس کے ساتھ تکلیف دہ ایک صورتحال رکھے، اس سے پھر ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں، پورا معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے بالکل، حقوق العباد کے اندر اتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وہ ناپ تول کی کمی کی جو ہم بات کر رہے تھے، اس میں مجھے ایک حدیث مبارک یاد آئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں دو ایسے کام ہیں کہ جن کے سبب پچھلی قومیں جو ہے وہ ہلاک ہوئی ہیں، تو تم ایسا ہرگز نہ کرنا، یعنی عدل اور انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اور تمہیں اس کو کرنا ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کی قومیں، تو آپ سوچئے کہ پورے کے پورے معاشرے ہلاک ہوئے اور بربادی کی طرف گئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب تک سرسبز رہے گی، میری امت جب تک سرسبز رہے گی، جب تک یہ تین خصلتیں اس میں باقی رہیں گی کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرے تو انصاف سے اور عدل سے کرے، اور کمزوروں پر رحم کرے۔ تو یہ تمام جو تعلیمات ہیں وہ تو ہمارے اپنے بچاؤ، اپنی بہتری، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں اس سے سنورتی ہیں۔ یہ ایسی فضیلتیں ہیں ان کی کہ ان اعمال کو اگر ہم اپنا لیں، اور فرداً ہمیں ایک دوسرے کو بتلانا ہوگا، چاہے گھر کا ہی صرف ماحول ٹھیک کرنا ہو، چاہے صرف ایک محلے کو درست کرنا ہو، بالکل، اصلاح تو گھر سے ہی شروع ہوگی نا، آپ نے ہی معاشرہ بنانا ہے، معاشرہ کیسے بننا ہے؟ معاشرہ آپ لوگوں سے ہی بننا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک اچھے معاشرے کی، ایک بہترین اور مضبوط مستحکم معاشرے کے قیام کے لیے خاص طور پہ ابھی چونکہ ہم عدل و انصاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی اسی کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا بتائیں گی کہ معاشرے میں اگر عدل و انصاف کا قیام کرنا ہو تو کیا کیا کرنا چاہیے؟ اگر معاشرے میں سرش عدل و انصاف کا قیام کرنا ہو تو اس میں سب سے پہلی ضروری بات یہ کہ ہمیں جھوٹ کو چھوڑ کے سچائی کے راستے کو اپنانا ہوگا، جیسے کہ ساتھی نے کہا کہ ناپ تول میں کمی مطلب کہ نہیں کرنی چاہیے، ناپ تول کو مطلب کہ پورے انصاف کے تقاضوں پر تجارت کرنی چاہیے، پورے انصاف کے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنے گھر میں بھی اس قسم کا فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، میں کہتی ہوں کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اولاد میں بھی فرق رکھتے ہیں، اگر 2 شادیاں کی ہیں تو ان بیویوں میں
میں بھی فرق رکھتے ہیں, بہن بھائیوں میں, رشتہ داروں میں بھی فرق رکھتے ہیں. اس سے معاشرے میں نفسا نفسی پیدا ہو جاتی ہے. ظلم و استحصال معاشرے سے اسی وقت ختم ہوگا اور امن و سکون معاشرے میں اسی وقت قائم ہوگا جب ہم زندگی کے ہر معاملے میں, ہر رشتے میں جو ہے عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھیں. آقا دو جہاں اور صلی اللہ اساتذہ کے علیہ حوالے وسلم. سے بھی میں چاہوں گی کہ ضرور بتائیے گا کہ اساتذہ کو کس طرح سے انصاف کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ان کے بھی پہلو سے, ان کے بھی اینڈ سے بالکل ٹھیک ہے. سامنے آ رہے دیکھیے ہیں. اساتذہ جو ہیں گے وہ تو کسی بھی قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں گے, اور اساتذہ کو بھی طالب علموں کے درمیان انصاف سے مطلب کہ انصاف کے اصولوں پر قائم رہ کر کاپیاں چیک کرنی چاہیے, امتحان لینا چاہیے. اگر کوئی کسی کی سفارش لے کر آ جاتا ہے تو اس کو ہر قسم کی رعایت دی جاتی ہو. جو پوزیشن ہولڈر ہے تو اس موقع پر آ کر اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے گی. تو دیکھیے نہیں, جب اساتذہ ہوں, بیویاں ہوں, اولاد ہو, جب یہ انسان سوچ لے کہ ہم اپنے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں, اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سے اللہ دیکھ رہا ہے. وہی کہا نا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے. جس دن خوف خدا تقوی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا تو ہم ہر معاملے میں عدل و انصاف کو بروئے کار لیں گے. دیکھیے جیسے سعدیہ بہن نے کہا کہ جب قیامت کے دن صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا اور عرش الہی کا کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور عرش الہی کے سائے میں 7 اشخاص ہوں گے جس میں ایک عادل امام بھی ہوگا, اور امام کو یہ رتبہ, یہ عزت, یہ توقیر مرتبہ اس کے عدل کی وجہ سے جو ہے اسے حاصل ہوگا. ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق جو کہ نام کا مسلمان تھا, انہوں میں جھگڑا ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. تو یہودی نے تو وہ فیصلہ میں, لیکن منافق جو تھا اس نے یہ فیصلہ نہیں مانا. پھر یہ دونوں مل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, اور یہودی نے کہا کہ منافق نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کو قتل کر دیا اور کہا کہ نبی کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہے, جو نبی کے فیصلے پر کوئی اپیل دائر نہیں ہو سکتی, اور جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو ہمیں دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے, ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے, ہمیں فریب سے بچنا چاہیے. دیکھیے سیرش لوگ خرید و فروخت میں بھی اتنی بےمانیاں کرتے ہیں, عدل و انصاف سے کہتے ہیں پرانا مال رکھا ہوتا ہے بیچ دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن جس دن ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے تو بےمانی کرنا چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تھے, ایک شخص غلہ بیچ رہا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس غلے میں ہاتھ تو ڈال کر دیکھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنا دست مبارک اس کے اندر ڈالا تو صرف پانی ہی پانی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, فریب کرنا چھوڑ دو. جس دن سے تمہارے اندر یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے پاس کتنا وقت ہے جناب, ہم پیغامات شامل کر سکتے ہیں پروگرام میں؟ جی کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ موضوع ہی کے تحت میں یہ کہنا چاہوں گی, دیکھیے حقوق العباد جو ہیں ان کی جگہ قرآن پاک میں 3 گنا زیادہ ہے حقوق اللہ سے. کیوں ہے؟ کیونکہ حقوق العباد کے اندر جو کوتاہیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے جو ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ سوچ لیں, ایک دکاندار چاہے وہ خریدار سے کر رہا ہے یا ایک میاں بیوی کے درمیان ہے یا اولاد ماں باپ کے درمیان ہے یا رشتہ داروں میں, ہر شخص ایک حق لے کر اس دنیا میں آیا ہے, ہر حیثیت میں, چاہے وہ ملازم ہے چاہے وہ آقا ہے, کچھ بھی ہے. تو ہر شخص کا جو حق ہے, یہ حقوق کی کوتاہیاں انسان کے لیے. آپ نے جیسے اساتذہ کی بات کی, آپ یقین کریں اس قدر کتابی علم اساتذہ جو ہے وہ اب انسٹیٹیوشنز میں دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو علم جو اس قدر نور ہے, علم کی روح, علم کا نور نہیں رہا. تو اساتذہ جو ہے نا اس طرف توجہ دیں, ہر شخص توجہ دے کہ ہم جو کر رہے ہیں, جو ہم دے رہے ہیں کسی کو, وہ کتنا وزنی ہے اور کیا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. اسی طرح سے دکاندار بھی, اسی طرح سے بھی ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ. اب بتائیے کہ سفارشیں, کتنی بڑی لعنت ہے سفارش, کتنی بڑی, کہ جو نوکری کا حقدار ہے, جو اپنی ڈگریاں لیے ہوئے گلی گلی پھر رہا ہے, اس کا حق آپ نے غصب کر لیا آپ کی سفارش نے, تو آپ اس کے متعلق جواب دہ نہیں ہوں گے. ہاں آپ نے اس کا اگر ساتھ دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ, وہ تو آپ کو نہیں بخشوانے والا,
قیامت کے روز بالکل وہ بالکل بخشوائے گا. بالکل بالکل وہ تو بالکل. دنیا یہ میں بھی آپ کا احسان بھول جائے بالکل گا. بھول جائے گا. تو آخرت جی. میں تو جب وہ وقت قائم ہوگا تو اس تو وقت انسان نفس ایک نفسی لمحے کا کو سوچے کہ وہ کر کیا رہا ہے. زیادتیاں دراصل ہم اپنی ذات کے کر ساتھ رہے ہیں. بالکل اپنے اعمال نامے کو بے خراب شک، بے کرتے شک، ہوئے بے شک. اپنی آخرت کو خراب کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. کیا کہیں گی آپ؟ کیا پیغام دینا دیکھیے چاہیں گے؟ سرش وہی معاشرہ اور وہی قومیں ترقی کی جانب گامزن ہوتی ہیں جہاں پر عدل و انصاف کا بول بالا ہو، اور وہ گھر بھی ترقی کے، معاشرے کے علاوہ وہ گھر بھی ترقی کی جانب گامزن ہوتے ہیں جہاں ماں باپ بھی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے اسٹیپ بہن بھائی ہیں تو والدین آتے ہیں اپنے سگے بچوں کو تو مطلب کہ بہت اچھے طریقے سے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر رشتے میں ہر مطلب کہ ہر پہلو سے عدل و انصاف کو قائم رکھنے کا درس دیا. اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہے، مجھے کسی پر رحم نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم کھانا کھاؤ تو کسی یتیم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو. اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی سختی بھی دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے تم جو دعا مانگو گے تو تمہاری وہ دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو جب ہم ہر رشتے میں عدل و انصاف کو بروئے کار لائیں گے تو یقین کریں کہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں. معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، گھروں سے مسائل ختم ہو جائیں گے، لوگوں کا فرسٹریشن دور ہو جائے گا. اسی کے دیکھیں کہیں ہم جا کر انصاف کی بات کرتے ہیں، کہیں ہم جا کے سچ بولتے ہیں، بظاہر تو ہمیں لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اندر سے ہمارا ضمیر مطمئن رہتا ہے کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم نے ایک سچ بولا اور ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے ہمیں، وہ ہمیں صلہ دینے والا ہے. جب ہم زندگی کے ہر رشتے میں عدل و انصاف کو اپنائیں گے تو ہماری اپنی بھی اصلاح ہوگی، معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی اور قومیں بھی اصلاح پا کر ترقی کی جانب گامزن بے ہوں شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ناظرین کرام ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کسی معاملے میں عدل یا انصاف کا پہلو دیکھنا ہو تو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز آپ نے دیکھی نہ ہو، صرف سنی ہو، اور سنی ہو تو دیکھی نہ ہو. تو اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا دامن چھوڑ کے انصاف کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو انصاف کرنے میں مشکل پیش آئے گی. تو اس لیے اپنی آنکھ اور اپنے کان کھلے رکھیں اور زبان سے کیے گئے ادا الفاظ جو کلمات ہوتے ہیں وہ انسان کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سوچیں سمجھیں، کیونکہ یہ ترازو ہے، ایک آپ کی انصاف اور عدل کو جانچنے کا ترازو ہے. تو اس پیمانے کا خیال رکھیں. جب بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو عدل اور انصاف کرنے میں آسانی رہے گی. اور سب سے بڑھ کر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ جب وہ مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے. اس لیے کہ انسان جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، فرض کریں میں نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں اگر میں اپنا سب سے پہلا حق تلاش کروں گی تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آیا میں اس سے انصاف کر سکتی ہوں یا نہیں. یعنی اگر میں اس منصب پر بیٹھی ہوں تو کیا میں اس کے اہل ہوں، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اس منصب پر بیٹھ کر ان ادائیگی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا سامنا کر سکوں. تو سب سے پہلے مجھے اپنا موازنہ کرنا ہے. تو پہلا انصاف تو یہیں سے شروع ہو گیا، یعنی پہلا حق انصاف کا یہیں سے شروع ہوا. اس کے بعد زندگی میں عدل آئے گا، پھر پتہ چلے گا جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا، پھر پتہ چلے گا کہیں سفارش کرائی تھی، پھر پتہ چلے گا رشوت لی تھی، پھر تو وہ مطلب مزید بیماریاں کھلتی چلی جائیں گی نا. لیکن پہلا حق یہی آئے گا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو پہلی سوچ یہ ہوگی کہ آیا میں انصاف کر سکتی ہوں یا نہیں. تو اس پہلو کو آپ نے اپنے زندگی میں شامل حال رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام سے اجازت لوں گی. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں. بشرطِ زندگی ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.